अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूयॉर्क से लाइव प्रोग्राम गैब की बातें। मैं हूँ आपका मेज़बान महमूद अहमद आवान और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर अहमद अख़ून साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारी खुशकिस्मती है कि हज़रत हर इतवार को तशरीफ़ लाते हैं। आपका शुमार दौर हाज़र के जय्यद उलमा में से होता है और बहुत ही अजीम रूहानी शख्सियत भी हैं जिन्होंने अपने दौर के जय्यद उलमा और अजीम रूहानी शख्सियतों से इस्तिफ़ादा किया और वो हर इतवार तशरीफ़ लाते हैं। आप अपने फ़ोन्स के ज़रिए उनसे बातें करते हैं, अपनी ईमेल्स के ज़रिए अपने मसाइल उनके साथ शेयर करते हैं, जिनके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं। हमारा नंबर एक दफ़ा फिर नोट फरमा लीजिए, 1866-419-7284। और इसके साथ ही एक गुजारिश है नाज़रीन के अपने सवालात आप मुख्तसर रखिए। ख़्वाब बताएँ तो एक ही ख़्वाब बताएँ। जहन में ये होना चाहिए कि दूसरे लोग जो बहुत इंतज़ार करते हैं उनको भी मौका मिल जाए। ये आपकी तरफ से एक सदका होगा। ये हमारी बड़ी इस्लाम में मौज है कि कोई भी नेकी आप करें तो वो सदक़े में शुमार हो जाती है। हत्ता कि कहते हैं कि रद्दुल इज़ा अन तरीक़ के रास्ते से किसी तकलीफ़ दे चीज़ को भी हटा देना सदक़े में शुमार होता है। तो अगर आप इस स्पिरिट के साथ अपना सवाल मुख्तसर रखेंगे कि दूसरों को मौका मिल जाए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आपको पता है बहुत ही मकबूल है, इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। आपकी पज़ीराई के लिए ईमेल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा ईमेलें आती हैं, आपकी कॉल भी बहुत आती हैं। हमारी कोशिश होती है कि हर एक की कॉल का जवाब दें और हर एक की ईमेल को भी इस प्रोग्राम में शामिल करें। तो प्रोग्राम शुरू करते हैं। हज़रत कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत आजकल उम्मत पे बड़ा एक कड़ा वक्त है। हर तरफ से हर कोई हमें पुश कर रहा है, हमें ज़लील कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो हमारी उम्मत सबसे अफजल, इसका शुमार अफजल उम्मतों में से होता है। जी जी। हमारे नबी अफजलुल अंबिया, नबियों के सरदार हैं और मुसलमानों के बारे में कहा गया है कि ये सबसे अफजल और ahsan उम्दा उम्मत। लेकिन आजकल के जब हम हालात देखते हैं तो उम्मत का बहुत ही बुरा हाल है। हर तरफ से जूते पड़ रहे हैं, हर कोई चढ़ दौड़ा आ रहा है हमारे ऊपर। छोटे छोटे मुल्क भी अब तो पाकिस्तान को ताने देते हैं। मुसलमान उम्मत के बारे में बात की थी, तरह तरह की तहमतें हम पे लग रही हैं, दहशतगर्द कहा जाता है। तो हज़रत ये सब कुछ होने के बावजूद, हालांकि मुसलमान अगरचे ज़रा कमज़ोर सतह पर ही सही, लेकिन फिर भी नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े अदा करते हैं, हज भी पढ़ते हैं, ज़कात भी देते हैं और अल्लाह के मानने वाले हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं। तो आपके ख़्याल में ये उम्मत पे इतना कड़ा और मुश्किल वक्त क्यों है? इसके बारे में ज़रा रहनुमाई फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। महमूद साहब, आपने अच्छा एक उमूमी सवाल किया है। वाकई आज नई नस्ल तो ये पूछने लगी है कि वेयर इज़ अल्लाह, अल्लाह कहाँ है। हकीकत ये कि अल्लाह तो वहीं है जहाँ हमेशा से है, लेकिन हम अपनी जगह पर नहीं हैं। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलीवी मुहाजिर मदनी रहमतुल्लाह अलैह मेरे दादा पीर हैं। उन्होंने आप बीती में लिखा है कि बानी तबलीग हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के जब इंतकाल हो गया तो दावत तबलीग के अमीर बन गए मौलाना यूसुफ साहब बड़े हज़रत जी। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जैसे लंगर आम चलता था तो उसी तरीक़े से उनके दौर में भी चलने लगा। तो हज़रत शेख फरमाते कि मैंने मौलाना यूसुफ साहब से कहा कि मौलाना इलियास साहब उनके चाचा लगते थे, कि चाचा जान की बात और थी, आप ज़रा लंगर को कंट्रोल करके चलाएं। आपने खुले आम लंगर चला रखा है, उनकी बात और थी, उनका ताल्लुक़ अल्लाह का एक अपना एक मामला था, तो आप ज़रा लंगर को कंट्रोल करें। तो हज़रत शेख लिखते हैं कि मौलाना यूसुफ साहब ने ऐसी बात कही कि आज भी मैं सोचता हूँ तो ईमान ताज़ा हो जाता है। फरमाया कि मौलाना यूसुफ साहब ने फरमाया कि ज़करिया, लेने वाला ही बदला, देने वाला तो नहीं बदला। वाह। हकीकत यह कि देने वाला नहीं बदला, जिसने मुसलमान को एक दौर में उरूज भी दे रखा था और कमालात भी अता कर रखे थे, दुनिया का कायद बना रखा था, देने वाला वही है। हम लेने वाले बदल गए हैं। असल में मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर जो इबादत हम अदा करते हैं, उस इबादत की जो आइडियोलॉजी है, जो उसका फ़लसफ़ा है, मुसलमान उम्मत उस फ़लसफ़े से दूर होती जा रही है। क्योंकि ये बात याद रखें कि एक होता है इबादत का सवाब, वो ज़ाहिर है कि हर इबादत का डिफरेंट है। नमाज का अपना सवाब है, रोज़े का अपना, ज़कात हज का अपना। एक है इबादत की हिकमत, और इबादत की हिकमत तकरीबन सब की एक है, यानी हुसूल तक़वा मकसूद है।
روزہ ہے تو اس سے مقصود بھی تقوی ہے کہ لعلکم تتقون فرمایا، اور نماز کی حقیقتی تقوی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اسی طریقے سے باقی عبادات ہیں تو حکمت ان کی تقوی ہے، لیکن ان تمام عبادات کا جو فلسفہ ہے، جو اصل آئیڈیالوجی ہے، وہ ہے یونٹی، اتحاد۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام میں کہ جتنی تعداد اجتماعی بڑھتی جاتی ہے کسی بھی عبادت کی ادائیگی میں، اس کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک باجماعت نماز کا ثواب انفرادی نماز سے زیادہ ہے، جی بالکل۔ پھر جمعے کی نماز کا اس سے زیادہ، عید کا اس سے زیادہ، اور حج کا سب سے زیادہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان عبادات کی جو آئیڈیالوجی اللہ نے رکھی وہ تھی یونٹی۔ تو امت آج ثواب تو حاصل کرنے پر اکتفا کر لیتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ بعض خوش نصیب تقوی بھی حاصل کر لیتے ہوں گے، انفرادیت آ گئی۔ انفرادی، لیکن اس کی جو اصل آئیڈیالوجی ہے یہ یونٹی امت کی، وہ یونٹی سے آج دور ہے امت۔ اس عبادت کی اصل جو فلسفہ اس پر عمل نہیں ہے کہ اس عبادت سے مقصود یونٹی تھا، اور امت میں یونٹی نہیں ہوگی تو قرآن نے صاف کہہ دیا کہ ولا تنازعوا، تم جو اختلاف انتشار نہ کرو، فتفشلوا، تم پھسل جاؤ گے، وتذہب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو آج اصل میں یہ وجہ ہے کہ عبادت کی جو اصل آئیڈیالوجی ہے امت اس سے دور ہو گئی ہے، اس وجہ سے امت جو ہے وہ ہلکی ہو گئی لوگوں کی نظر میں، اور پھر پوچھتی پھرتی ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ وہیں ہے لیکن ہم اپنی جگہ پہ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے۔ تو حضرت جو جیسے آپ نے فرمایا کہ مقصد ہماری جو امت کا تھا اس دنیا میں آنے کا اور جیسے زندگی گزارنے کا، وہ یہ تھا کہ اجتماعیت اجتماعی اور اتحاد، اتحاد، اور وہ آج ہم میں نہیں ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے خیال میں یہ ساری مشکلیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں۔ بنیاد وہی۔ اچھا جی، ٹینیسی سے حضرت کالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بول رہی ہیں؟ جی میں مسز زمان بول رہی ہوں ٹینیسی سے۔ جی فرمائیے۔ جی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کے پروگرام کی میں نے تعریف کرنی ہے، بہت زیادہ اچھا پروگرام ہے۔ شکریہ۔ اور دوسرا یہ کہ میرا سوال یہ ہے کہ غصے کے لیے کچھ بتائیں کہ جب بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، کیونکہ جب غصہ آتا ہے تو بہت زیادہ اسٹریسڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور بہت زیادہ مینٹل فٹیگ اور اس طرح کی چیزیں ہونے لگتی ہیں، اور اب بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز لیٹ می نو سمتھنگ اباؤٹ۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ اس بارے میں اور بھی بہت ساری ای میلیں آئی ہیں، یہ اکثر یہ کوئی پرابلم ہے، لوگوں نے اور بھی بہت لکھا ہے کہ ہمارا ٹیمپر بہت ہے، غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، لڑائی جھگڑا جلدی شروع۔ تو اس بارے میں فرمائیے کہ کس طرح وہ کول ڈاؤن ہو سکیں۔ اس سے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ مراقبہ کریں اس بات کا کہ میری مرضی چلے گی یا اللہ کی مرضی چلے گی۔ تو غصہ اس وقت آتا ہے جب انسان اپنی مرضی کے خلاف دیکھتا ہے۔ جب انسان اپنی مرضی کے خلاف دیکھے تو یہ سمجھے کہ اصل میں اللہ کی مرضی کے مطابق ہو گیا، میری مرضی کے خلاف ہوا۔ اور اللہ ظاہر ہے کہ اللہ ہمارے جو ہے وہ خالق اور مالک ہیں، ان کی منشا کے مطابق ہوگا، میری کیا حیثیت ہے۔ ایک تو یہ مراقبہ کریں۔ دوسرا یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھ کے 1 کپ پانی پہ دم کر کے پانی پئیں، اور چلتے پھرتے جب بھی یاد آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد رکھیں۔ تو اس سے انشاءاللہ غصے پہ کنٹرول بھی ہو جائے گا اور جب بے جا غصہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی، ایک اور کال لیتے ہیں، روشن بانو ہیں ٹیکسس سے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو جی فرمائیے۔ میں ٹیکساس سے بول رہی ہوں، روشن بانو۔ جی اور جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نہ اپن کو تکلیف دی ہوئے، جیسے جادو کے ذریعے یا کوئی بھی بزنس ختم کرائے ہوئے، اور میرا ہسبینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی، بہت زیادہ جادو کیا ہوا تھا، تو پھر اس لوگوں کے لیے اپنے دل سے کبھی کبھی بہت بددعائیں نکلتی ہے، کوشش کرتی ہوں کہ نہیں نکلے، لیکن میں برداشت نہیں کر سکتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جی بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت۔ اور اس کے لیے ایسا کہ آپ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ یا اللہ انہوں نے جو بھی میرے ساتھ اچھا برا کیا ہے اس کا معاملہ تیرے سپرد ہے، تو چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کو معاف کر دے، باقی میری طرف سے کوئی ان کے لیے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اور یہ صبر جمیل ہے کہ انسان کسی چیز کی شکایت اللہ سے نہ کرے اور اس کو اللہ کے سپرد معاملہ کر دے۔ اور ویسے آپ اپنے اس کے لیے تسکین قلب کے لیے یا اللہ یا باقیو، یا اللہ یا باقیو کا ورد کثرت سے رکھیں، اس سے آپ کے قلب کو تسکین بھی ہوگی اور انشاءاللہ بد دعا بھی نہیں نکلے گی۔ اچھا حضرت، ویسے بھی اگر کوئی تکلیف دے اور اس کا بدلہ اگر آپ خود لینا چاہیں، جی، اور دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ آپ اللہ کے حوالے کرتے ہیں، تو پھر تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خود ہی کریں گے تو پھر تو دین یو آر آن یور اون، پھر اللہ کی مدد تو شامل ہی ہوگی۔ پھر اس میں یہ لمٹ ہے کہ جتنی تکلیف پہنچی آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسلام میں اس کی اجازت، قرآن نے اجازت دی، فَاعْتَدُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنی زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی
اتنی آپ بھی زیادتی کر سکتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ بندہ لیمٹ میں نہیں رہتا، بعض دفعہ تجاوز کر جائے گا تو یہ نہ ہو کہ مظلوم تھا ظالم بن جائے، تو بہتر یہ ہے کہ صبر کرے اور خدا کے سپرد کر دے۔ اچھا حضرت، پچھلے پروگرام میں ہم نے اپنے ناظرین سے وعدہ کیا تھا کہ فرشتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت ساری ہمیں ای میلز بھی آئی ہیں کہ لوگ حقیقت جاننا چاہتے ہیں کہ فرشتے کیا ہیں، کیسی مخلوق ہیں۔ جیسے انسانوں کو اللہ نے مٹی سے اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا، تو ملائکہ کی تخلیق کس مادے سے یا کیسے ہوئی، اور سوالات ہیں کہ ان کی تعداد کتنی ہے، اور انسانوں سے زیادہ ہے یا انسانوں سے کم ہے، اور اللہ نے ان کا مقصد جو تخلیق ہے وہ ذرا فرما دیجیے۔ جی، اصل میں ملائکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ خلقت الملائکۃ من نور، کہ ملائکوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق الجان من نار، اور یہ وہ جان کو، جنوں کو شعلہ زن آگ سے پیدا کیا گیا ہے، وخلق آدم ما وصف لکم، اور آدم کو اس چیز سے پیدا کیا جو اللہ نے بیان کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، تو یہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو پیدا کیا اور اس کے اندر روح ڈال دی، اور اس سے فرشتوں کی تخلیق کی، اور فرمایا کہ تم 20 لاکھ ہو جاؤ، تو 20 لاکھ فرشتے سب پہلے اول وہلہ میں پیدا ہوئے، اور وہ فرمایا کہ چیونٹیوں کی مقدار جو ان کا حجم تھا اس طریقے سے پیدا ہوئے، اور اتنی کثیر تعداد ہے کہ جیسے قرآن کریم میں سورۃ مدثر میں اللہ نے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ھو، کہ ان فرشتوں کی تعداد تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اچھا، اتنی تعداد ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ اے رب کریم تیرے ساتھ آسمانوں پہ اور کون رہتا ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میرے فرشتے رہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ کتنی تعداد میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ 12 قبیلے ہیں، فرشتوں کے 12 قبیلے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایک قبیلے کی تعداد کتنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 زمینوں کے ذرات کی مقدار ان فرشتوں کی تعداد ہے۔ ایک قبیلے کی یا سب کی؟ نہیں، جو ایک قبیلے کی، اچھا اچھا، تو 7 زمینوں کی ذرات کی تعداد کے برابر ایک قبیلے کی تعداد ہے، اور وہ 12 قبیلے آپ اندازہ لگائیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، بحقی کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، تو فرشتوں سے صحابہ سے پوچھا کہ تم نے کوئی آواز سنی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے کچھ نہیں سنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی چرچراہٹ سنی ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں پر اتنے فرشتے ہیں کہ ایک بارش کی مقدار بھی جگہ خالی نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی فرشتہ یا تو سجدے میں یا رکوع میں یا قیام میں نہ ہو، اس قدر تعداد ہے فرشتوں کی۔ چنانچہ ایک حدیث میں تو عجیب وہ آتا ہے کہ ایک فضا کے اندر ایک نہر ہے، وہ اتنی بڑی نہر ہے کہ 7 زمینوں سے 7 گنا بڑی نہر ہے، 7 زمینوں سے بھی 7 گنا بڑی نہر ہے، اس میں روزانہ ایک فرشتہ اترتا ہے، اور اس کا حجم اتنا ہے کہ وہ پوری نہر کو گھیر لیتا ہے، اور اس میں وہ غسل کرتا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ جبرائیل ہے، اور ایک اور روایت میں دوسرے کسی فرشتے کا نام ہے، تو وہ اس کے اندر اتر تو غسل کرتا ہے، غسل کر کے جب باہر نکلتا ہے تو اس سے جو نور کے جو قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے برابر ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، واہ، اتنی تعداد ہے۔ تو اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنات کی تعداد انسانوں سے 9 گنا زیادہ ہے، اور فرشتوں کی، ملائکہ کی تعداد جو ہے جنات سے 9 گنا زیادہ ہے، اور فرشتوں میں ایک قسم ہے روح کہلاتی ہے، ان کی تعداد فرشتوں سے 9 گنا زیادہ ہے، اور ایک فرشتوں کی نوع کا نام ہے کروبیون، فرمایا کروبیون جو ہے وہ روح سے بھی 9 گنا زیادہ ہے، اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ حدیث میں بھی، ہاں۔ تو اتنی بڑی تعداد ہے ان کی کثیر، اور ویسے اسلام میں فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے، اس لیے قرآن کریم میں بھی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، تو فرشتوں پر ایمان لانا واجب ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ نے مختلف کام ان کے ذمہ لگا رکھے۔ اچھا حضرت، یہ تو بہت ہی وسیع ایک موضوع ہے، اس کا انشاءاللہ آئندہ پروگراموں میں بھی اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ فرشتوں کی اللہ نے کوئی ڈیوٹیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، اور کس طرح فرشتے ہماری روزمرہ کی زندگی پر اگر اثر انداز ہوتے ہیں تو کس طرح اثر۔ اچھا حضرت، بریک پہ جانے سے پہلے ایک کال لیتے ہیں، خالدہ ہیں کیلیفورنیا سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔